आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। क्या मुत्तहदा अपोजिशन मुत्तहिद रह सकेगी और क्या इमरान खान मियां साहब का एहतसाब चाहते हैं या उनकी रुखसत? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा हुआ है। अगर वो पैसा वापस आ जाता है पाकिस्तान में, हमारे सारे कर्जे उतर जाएंगे। मियां साहब के और उनके बच्चों के पैसे बाहर पड़े हैं, अरबों रुपया बाहर पड़ा है। इसलिए ये पैनामा बहुत पाकिस्तान की तारीख में एक फैसला कुल वक्त है। हर मनसब की कोई ना कोई अहलियत होती है, हर मनसब के लिए कोई ना कोई सलाहियत चाहिए होती है, लेकिन क्या पाकिस्तान में आला अवामी या सरकारी ओहदा रखने के लिए ऑफशोर कंपनियां, समंदर पार अकाउंट्स, लंदन, पेरिस या दूसरे यूरोपीय शहरों में जायदादें, कमीशन, किकबैक्स लेने, कर्जे माफ कराने या पूरे ही हजम करने में महारत रखना ही लाजमी अहलियत है? चूंकि हालात और वाकयात देखकर ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो करप्शन की बहती गंगा के पास से प्यासे वापस आए हैं, जबकि अक्सरियत उन लोगों की है जो करप्शन की लहरों में मुकम्मल नहाए नहीं तो भी हाथ जरूर धोए हैं। और इस बात का जीता जागता सबूत 70 अरब डॉलर के कर्जदार पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर से भी जायद का गैर मुल्की अकाउंट्स में होना है। सवाल यह है कि जिस मुल्क में एहतसाब के इदारे का सरबरा खुद 600 अरब रुपए रोजाना करप्शन होने का इंकशाफ करे और रोकने में माजूरी का इजहार करे, जिस मुल्क में बड़े चोर को प्रोटोकॉल और छोटे चोर को जेल मिले, जिस मुल्क में हुक्मरानों की औलादे, ऑपोजिशन के नेक नामों, सरकारी ओहदेदारों और बेहतरीन कारोबारी लोगों के नाम पैनामा पेपर्स की लिस्ट में शामिल हों, जिस मुल्क में शफाफ और बेरहम एहतसाब की बातें तो सब करते हों, वहां इन बातों की हकीकत का क्या उनको रूप दिया जा सकता है? क्या एहतसाब का ख्वाब तामीर जो है वो उसको ताबीर मिल सकती है? कहा जाता है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी आने वाले सालों या नस्लों को मिल सके। सवाल ये भी है कि एहतसाब के हवाले से इतनी मायूसी क्यों है? क्या इसलिए कि यहाँ पर हर किसी का दूसरे के एहतसाब पर जोर है और जब अपनी बात आती है तो अगर मगर और लेकिन की तकरार शुरू हो जाती है? हमारे सदर मोहतरम ममनून हुसैन का कहना है कि पैनामा लीक्स का मामला कुदरत की तरफ से उठा है, अब बड़े बड़े करप्ट लोग पकड़े जाएंगे, तो क्या हम कुदरत की इस मेहरबानी से फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? इसी बारे में प्रोग्राम में हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से सेनेटर सलीम जिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमक्यूएम से सेनेटर मियां अतीक साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमर चीमा साहब मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट सलमान गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा मियां अतीक साहब, आपसे शुरू करते हैं। अब आप लोग ऑपोजिशन की जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें शामिल हो गए हैं, तो क्या आप लोगों को यकीन है कि आप लोग तमाम शकूक व शुबात से बालातर हैं ऑपोजिशन की नजर में? हम लोग जी, आप लोग एज एमक्यूएम जी, एमक्यूएम ज़ाहिर एमक्यूएम नहीं है ना, आप एमक्यूएम की सेनेटर हैं सर। किस किस्म के शकूक व शुबात? पता नहीं आपको लिया नहीं था ना, आप कौमी असेंबली की चौथी बड़ी पार्टी, ऑपोजिशन ने आपको लेने पे वो तैयार नहीं थी। क्यों नहीं थी सर? लास्ट ट्यूसडे आपको याद होगा जी, ये हमें लिया नहीं था वाली बात ना कीजिएगा। अच्छा, तैयार नहीं थे लेने नहीं, हमारा एक मौक़िफ़ था। अच्छा, जो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ना सिर्फ ऑपोजिशन बल्कि हुकूमत के सामने रखा तो हुकूमत भी उसको एक्सेप्ट करने पे तैयार थी जी। तो हमारा तो अल्लाह का शुक्र है वो मौक़िफ़ इतना स्ट्रांग था कि हमें तो दोनों पलड़े अपने साथ रखने को तैयार थे। पता इसीलिए ऑपोजिशन को फिक्र हुई कि आप लोग अपना मौक़िफ़ बदलते रहते हैं। ये बताएंगे शक की निगाह से क्यों देख रहे थे? इनका शक आपने कैसे दूर किया है? आपने इन्हें क्या यकीन दहानियां कराई हैं? कोई बात नहीं थी, बिल्कुल कतई तौर के पर कोई बात नहीं थी। अगर शक की निगाह पर देख रहे होते तो हम शायद ज्वाइन ही ना करते। एक खबर यह है कि 16 मई को एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही थी, लेकिन हुकूमत ने यह कहा कि मुशावरत हुई आप दोनों की और फिर ये बात हुई कि आप ऑपोजिशन के पास चले जाएं, थोड़ी मदद करें, तो आप फिर ऑपोजिशन में चले गए। इस खबर की सच खबर है, हकीकत है? देखिए पता ही नहीं, नीचे सारा झूठी खबर है, गलत है, स्पेकुलेशन है। मैं वाज़ेह कर देता हूं। देखिए, खबरें बनाना ये तो मीडिया का काम है ना। अच्छा, वो तो जिस तरह की भी खबर बना लें, लेकिन
ایسی کوئی بات نہیں تھی، اگر ہوتی تو کم از کم نالج میں ضرور سر ہوتا۔ آپ نے کہا یہ خبر جھوٹی تھی، میں نے آپ کی بات کو مان لیا، لیکن پھر سوال وہی آ گیا کہ قومی اسمبلی کی چوتھی بڑی جماعت، سینٹ کی تیسری بڑی جماعت، سندھ کی دوسری بڑی جماعت، کراچی کی سب سے بڑی جماعت ایم کیو ایم کو نظر انداز کیوں کیا گیا؟ پھر آپ شکایتیں کر رہے تھے اسپیکر سے اور پھر حکومتی وزراء آپ کے حق میں آوازیں بلند کر رہے تھے۔ مجھے کریکٹ کر، آپ کو ذرا تھوڑا سا نا میں الفاظوں کو، جملوں کو تھوڑا سا اپنی جگہ پر لے آؤں، اپنے مطابق سیٹ کریں۔ نہیں، جو جگہ بنتی ہے اس پر لے آؤں۔ ہمیں کسی نے کسی جگہ سے نکالا نہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک موقف کے تحت باہر گئے، متحدہ اپوزیشن سے 9 جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے رہے، اور پہلا موقف بھی الحمدللہ جو اپوزیشن میں اٹھایا گیا وہ ایم کیو ایم کا تھا، وہ بھی مانا گیا سب نے۔ وہ کیا تھا کہ کیا یہ جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے فرد واحد کے لیے ہو رہا ہے، سب جو اکٹھے ہوئے ہیں، کیا کسی ایک خاندان کے لیے ہو رہا ہے؟ اس پر پھر یہ بات آئی کہ جی اخلاقی طور پر استعفے کی بات کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ یہ پہلی مطالبہ نہیں ہے آپ کا، اصرار نہیں ہے آپ کا، اخلاقی طور پر میرے اکیلے کی بات نہیں ہے، یہ متفقہ سب کی بات ہے۔ چیمہ صاحب کیا مسئلے ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا باتیں ہیں کہ آپ لوگوں نے ایم کیو ایم کے بغیر ہی پارلیمانی کمیٹی بنا دی؟ کچھ جماعتیں ایسی ہیں، مثلا جے یو آئی ایف ہے، ایم کیو ایم ہے، یہ وہ جماعتیں جن کو ہمیشہ ہر موسم میں، ہر اقتدار میں ہمیشہ اقتدار کی پارٹی یا ایک فرینڈلی ایلائز کے طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی یہ وہ جماعتیں جنہوں نے ہر وقت ہر حکومت کے ساتھ رہنا ہے، چاہے وہ فوجی عامر ہوں، چاہے وہ سیولین عامر ہوں۔ مطلب وہ جو ایم کیو ایم کی 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اس میں پھر سارے شکوک و شبہات کلیئر ہو گئے ہیں سر؟ جب ہم پارلیمنٹ کی بات کریں، پارلیمانی کمیٹی کی بات کریں، تو obviously جو پارلیمنٹ موجود جماعتیں ہیں، اور اگر وہ آج اگر اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں یا اس سائڈ پہ اگر وہ ہمارے ساتھ آگے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل ان کی ایک حیثیت تو ہے، سیاسی حیثیت کی وجہ سے obviously ان کو ساتھ لینے کی کوشش ہماری یہی تھی کہ لے کے چلیں۔ سلمان غنی صاحب یہ ایم کیو ایم کے حوالے سے بتائیے گا، پارلیمانی کمیٹی میں تو ہے اپوزیشن کی، لیکن کیا ابھی بھی مشکوک ہے؟ نہیں ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر ہے تو آپ کے خیال میں کیوں ہے؟ اور وہ جو 16 مئی کی خبر کی ابھی ہم نے بات کی جس پہ سلیم ضیاء صاحب بھی بڑی حیرت کا اظہار کر رہے تھے، وہ غلط ہے یا اسپیکولیشنز ہیں یا صحیح ہے؟ دیکھیں فارس، آپ کو ایم کیو ایم کے اس کمیٹی میں شامل ہونے پہ حیرت کیوں ہے؟ سب لوگ اتفاق رائے ہو گیا نا کہ آج سے اگر ایک ہفتہ پہلے کی صورتحال دیکھیں اور آج کی صورتحال دیکھیں، اب تو تمام ایشوز پہ اتفاق رائے ہو رہا ہے، نہ صرف پاناما لیکس کی تحقیقات پہ اتفاق رائے ہو رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ اب تو قومی اسمبلی کے اندر اپنی سیلریز بڑھانے پہ بھی اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ تو پارلیمنٹ کے اندر جب معاملہ آیا تو معاملات اتفاق رائے کی صورت میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن آپ نے جو آج ابتدائیہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوم کی آواز ہے، ایک مؤثر احتساب آج قوم کی ضرورت ہے، اور پاناما لیکس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اہل سیاست سے آج یہ پوچھیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 68 سال سے پاکستان کرپشن دے، لوٹ مار، بدعنوانیوں سے پہلے آپ ہی بتائیں، پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل ہو گئی ہے، سلمان غنی صاحب کیا احتساب مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، منطقی انجام تک پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے، تیز رفتاری سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا مصلحتوں کا شکار ہو جائے گا؟ پارس، وہ کسی نے کہا تھا کہ جو شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی۔ بات یہ کہ اب یہ جو احتساب پارلیمنٹ کے اندر ہونے جا رہا ہے، یہ پارلیمنٹ میں کے اندر احتساب کرے گا کون اور کس کا ہوگا؟ بات یہ کہ آج ضرورت یہ تھی کہ جو آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، احتسابی ادارے ہیں، بنیادی طور پہ یہ رول حکومتوں کا ہوتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 سے پہلے پاکستان کے اندر یہ کمپین چلائی گئی تھی کہ جس نے دولت لوٹی ہے ان کا پیٹ چاک کریں گے، اور پیٹ چاک کر کے کمیٹی کے نام ابھی تک ہمارے سامنے نہیں لے کر آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حکومت سنجیدہ نہیں ہے، اور اگر حکومت 2-3 دن میں یہ نام نہیں لے کے آتی تو ہم اپنا اگلا لائحہ عمل دیں گے۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ معاملہ اس دن چیف ایگزیکٹو نے قومی اسمبلی کے اندر یہ بات کہہ کے کہ نہ صرف یہ پارلیمانی کمیٹی ٹی او آرز پہ بنے گی بلکہ یہ پلیٹ فارم کا بھی انتخاب کرے گی، کہ یہ تو تحقیقاتی کمیشن سے بھی بات تھوڑا سا ہٹ گئی ہے کہ تحقیقاتی کمیشن نے کرنا ہے یا پارلیمانی کمیٹی نے کرنا ہے یا کہیں اور جانا ہے یا معاملہ ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک، لیکن آپ یہ لکھ چکے ہیں، سلمان غنی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ نہ اپوزیشن سنجیدہ ہے اور نہ ہی حکومت سنجیدہ ہے۔ ایک جواب اور لے لوں سلمان غنی صاحب، اگر دونوں ہی سنجیدہ نہیں ہیں تو سر پھر یہ کون کرے گا احتساب؟ کیا اس لیے سنجیدہ نہیں ہے کہ حمام میں سبھی ایک جیسے ہیں، اور اگر یہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ دیکھیں بات یہ کہ آج تو پاکستانی قوم پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اگر پارلیمنٹ کے اندر اتفاق رائے کی سیاست ہی آگے چلتی رہی جیسے کہ ان کی سیلریز اور مراد پہ ہوئی ہے، تو آج تو پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اور اگر پارلیمنٹ اس میں ناکام رہی تو پھر پارلیمنٹ سے باہر آئیں گے۔
بالکل ٹھیک ہے سلیم ضیاء صاحب، جب یہ پیناما لیکس کا معاملہ سامنے آیا تو میاں نواز شریف صاحب کے پاس کہا جا رہا ہے دو راستے تھے، ایک تو وہ جو آئس لینڈ کے وزیر اعظم کا تھا، اور دوسرا وہ جو انہوں نے میاں صاحب نے اپنایا ہے، یعنی کہ کمیشن بنا کے بلا ٹالنے کی کوشش۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم والا راستہ انہوں نے کیوں نہیں اپنایا؟ فرق کیا ہے؟ ابھی بھی اخلاقی طور پہ استعفیٰ دینے سبھی کہہ رہے ہیں ویسے یہ بات۔ دیکھیں بنیادی بات یہ تھی کہ ایک تو ان کا اپنا ذاتی نام تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، بچوں کے نام تھے، ذاتی نام تھا نہیں، اور دوسرا بھی جو انہوں نے کیا وہ اپوزیشن کی ایما پہ کیا، ان کی خواہش پہ کیا، ان کی ڈیمانڈ پہ کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس اس کو کنڈکٹ کریں اس کمیشن کو، ٹھیک۔ اپوزیشن نے کہا کہ نہیں، ایک ایکٹنگ جو اس وقت چیف جسٹس ہیں ان کے تحت ہونا چاہیے، وہ کر دیا گیا، مان لی گئی بات ان کی۔ سر میں نے فرق پوچھا تھا، ویسے فرق کیا تھا؟ آپ نے کہا اولادوں کے نام تھے، اولادوں کے نام تھے تو اگر وزیر اعظم اپنے منصب پر رہتے ہیں تو کیا اولادوں کے خلاف جو ہے وہ شفاف تحقیقات ہو سکتی ہے؟ کیا ہم ایمانداری اور دیانت کے اس معیار پہ پہنچ چکے ہیں؟ نہیں، وہ چیف جسٹس کے تحت ہو رہی ہے نا اب تو۔ سر ان کے وہ وزیر اعظم ہیں تو بھی ہو سکتی ہے شفاف تحقیقات آپ کے خیال میں؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ اتنی کیوں آپ کو ان پہ اعتماد کیوں نہیں؟ جب چیف جسٹس کر رہے ہیں، شاہ محمود صاحب نے ابھی آپ نے ان کا کمنٹ دیا، میں بھی بات سن کے آ رہا ہوں ان کی، اسپیکر صاحب جی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اپوزیشن کے نام آ گئے ہیں، گورنمنٹ کے مجھے تحریری طور مجھے زبانی طور پر بتا دیے گئے ہیں، کل صبح مجھے تحریری طور پر مل جائے گی۔ صاحب نے کہا 1-2 دن میں نوٹیفیکیشن ہم جاری کر دیں گے، لیکن جو عمران خان کی اس وقت ایگریسو کیمپین چل رہی ہے سلیم ضیاء صاحب، کیا حکومت اس حوالے سے کسی بھی طرح دباؤ کا شکار ہے، دباؤ محسوس کر رہی ہے؟ چونکہ ایک جانب عمران خان جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ موقع نہیں ہاتھ سے جانے دوں گا، پھر وہ کہہ رہے ہیں اخلاقی جواز کھو دیا ہے وزیر اعظم نے، پھر وہ کہہ رہے ہیں تیسری جانب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سڑکوں پر نکلیں گے، کوئی دباؤ ہے؟ دیکھیں جہاں تک ان کا دباؤ کا تعلق ہے نا، وہ میں نہیں سمجھتا کسی طرح کا دباؤ، ان کا حق ہے، لیکن میاں صاحب کسی تقریر میں ان کا ذکر کرنا نہیں بھولتے سر، اور نہیں وہ تو کرتے ہیں، کیوں؟ اور عمران خان صاحب تو صرف نواز شریف کا کرتے ہیں اور کسی کا ذکر نہیں کرتے ہیں سر، دباؤ نہیں ہے کوئی آپ کو سر؟ وہ تو جا کے کسی پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں، کسی اوپننگ کی بات کرتے ہیں، کسی سنگ بنیاد کی بات کرتے ہیں، پہلے زرداری صاحب کا بھی کرتے تھے، اور زرداری صاحب کا بھی نہیں کرتے، جس طرح پی ٹی آئی کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں سر، وہ شاید انہیں امید ہو کسی نہ کسی لمحے آ کے مل جائے گی پیپلز پارٹی میں سے۔ نہیں اس کی بات نہیں ہے، دیکھیں ابھی جو موضوع چل رہا ہے اسی پہ بات کرنی ہے نا انہوں نے، یہی موضوع ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر نواز شریف صاحب کر رہے ہیں تو وہ اپنے طور پر حق بجانب ہیں، کیونکہ دوسری طرف سے اگر 9-10 پارٹیز مل کے کام کر رہی ہیں ان کا بھی حق ہے کہ اس پر جواب دیں۔ عمر چیمہ صاحب ذرا ایک بات ان کا بھی جواب دیتے ہیں، اور دوسری بات کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی اخلاقی جواز کھو چکے ہیں دوسروں پہ تنقید کرنے کا، اب وہ اس کے اہل نہیں ہے؟ چونکہ پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں یہ اخلاقی جواز کا جو لفظ ہے نا، بہتر ہے خان صاحب اس کو استعمال نہ کیا کریں، ان کی بھی آف شور نکل آئی نا، اور ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بھی استعمال کی انہوں نے۔ خان صاحب کو بالکل ان کے اوپر یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، جب خود فائدہ اٹھایا ہے تو دوسروں کو کیسے تنقید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب واحد آدمی ہیں جن کے اوپر حالانکہ ان کا بنتا نہیں تھا وضاحت دینا، ان کے اوپر جب سوال آیا انہوں نے آن دا ہاؤس آف دا فلور آف دا ہاؤس انہوں نے جا کے ثبوتوں کے ساتھ جو ہے باقاعدہ ٹھیک ہے، پھر انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ تمام آف شور کمپنیز غلط ہیں، انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ آف شور کمپنیز غلط ہیں جس میں ٹیکس چوری کا پیسہ ہے، جس میں کرپشن کا پیسہ ہے، پھر خان صاحب کو یہ بیان دینا چاہیے تھا۔ سر وہ کیسے لیڈ کریں گے اس تحریک؟ اگر ہم صرف اگر اس چیز کو اگر جسٹیفائی اگر صرف اس بات پہ ایک طرف ایک شخص نے جو کچھ کمایا وہ سب کچھ وہاں سے ایک تو ڈکلیئر کیا، اس کے بعد پاکستان لے کے آیا، ایز کمپیئر ٹو وہ کہ جنہوں نے لوٹ مار کی اور یہاں سے باہر لے کے بات سنیں، دو چیزوں کو اس طرح سے کمپیریزن کر کے ہم جسٹیفائی، آپ اخلاقی بات بہت کرتے ہیں، آپ لوگ اخلاقی جواز بہت دیتے ہیں، یہ پروپیگنڈا ہے، اس کو صرف میاں صاحب کی کرپشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سارا یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، اور جو بھی بات آپ نے کی پریشر کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا عمران خان صاحب تو سیاسی مخالف ہے نا نواز شریف صاحب، سیاسی میں نہیں سمجھتا اس سے زیادہ ان کے ذہن میں کوئی بات ہوگی، سیاست میں مخالفت ہے۔ جنرل مشرف اس کے خون کا پیاسا تھا، اس کے خاندان کے خون کا پیاسا تھا، بار بار آ کے کہتا تھا ٹیلی ویژن پر کہ نہ میں اس کو آنے دوں گا، اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ اس شخص نے 10 سال تک کوئی کونا نہیں چھوڑا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، کوئی بینک نہیں چھوڑا، کوئی ادارہ نہیں چھوڑا جس سے اس نے تحقیقات نہ کرائی۔ ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ پیناما پیپرز میں جو تینوں جماعتیں نا، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این، ان تینوں کے نام ہیں، تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا یہ تینوں ایک دوسرے کے اوپر اخلاقی جواز کے تانے دے سکتے ہیں دوسرے کو؟
یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ ہم کیوں متحدہ اپوزیشن سر سائڈ پر آپ کی بھی بات کرتی ہوں. جی ہاں کریے, میری ذات کی کریے, ایم کیو ایم کی بھی کریے, سب باتیں کریے, باتوں سے ہم نہیں, کیونکہ ہم تو سچائی کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, ہم سچی بات کرتے ہیں, ہمیں موقف کی بات کرتے ہیں. اگر غلط ہے تو آپ بتا دیجئے, اور بھی جو آپ کے دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی ہوگا بتا دیجئے. دیکھیں ایک یہ ہے کہ کچھ پارٹیوں کو, کچھ لوگوں کو اپنے بارے میں غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں, جو میں سوچ رہا ہوں, جس کے بارے میں جو کہہ رہا ہوں, بس صرف وہی درست ہے. جبکہ آج اگر ہم بات کریں گے, ہم اپنے بارے میں ایسا نہیں کہتے. کیا وجہ؟ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. ہم جب بھی بات کریں گے, کیونکہ آج میں نوجماعتوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, آج میں انڈیویجول کی بات نہیں کروں گا. جو مجھے بات کرنی ہے ود ان دیٹ گروپ بیٹھ کر, وہاں پر جو متفقہ فیصلہ ہوگا اس پر چلوں گا. سوری ٹو سے ایک بات کہوں, کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بہت اچھی اپنے حوالے سے باتیں کی ہیں, اور سب کرتے ہیں اپنے حوالے سے اچھی باتیں, لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس وقت احتساب ایم کیو ایم کی بھی ترجیح نہیں ہے, ریلیف چاہیے آپ کو, کہیں سے بھی مل جائے. ارے ہمارے پاس اب بچہ کیا ہے جس کے اوپر وہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں. 2 منٹ رکیے گا ابھی آپ, کیونکہ آپ بول دیے. دیکھیے ہمارے پاس رہا کیا ہے, کس چیز کو اور آگ لگائیں گے؟ جو بچا ہے ہمارے خزانے میں آ کے دیکھ لیں جتنا. جی دیکھ لیں, کیا پتا اپوزیشن میں بیٹھ کر آپ کی بات میں دم آئے, زیادہ اہمیت ہو جائے. یہاں کہا گیا مکہ, نورا, کشتی, سب کچھ اپوزیشن کے بارے میں. تو میرے بھائی آج اسی اپوزیشن کا حصہ ہیں, یا تو حصہ بنتے ہی نا. ضرور ہم ساتھ کھڑے ہیں. اب مطلب یہ جو کہتے ہیں, ہم کس لیے اٹھے تھے؟ ہم اسی لیے اٹھے تھے کہ جناب جو الزام لگتے رہے, ایک نے دوسرے پر لگایا, دوسرے نے پہلے پر لگایا, ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ پہلے تو یہ بات کر لینا بیٹھ کر. جب وہاں بیٹھے تو ہم نے کیا کہا؟ بڑی مختصر سی بات ہے کہ جناب دیکھیے, آف شور کمپنیوں میں جو خرابیاں ہیں, جو غلطیاں کی ہیں, جو کمیاں, سب سامنے لے کر آئیں. آف شور کمپنیاں جس کی بھی ہیں, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ لون معاف کرانے والے, وہ بھی انہوں نے بھی تو قوم کو لوٹا ہے نا, چاہے وہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, آج حکومت میں ہے یا پہلے رہے ہیں. اسی طرح کرپشن کے الزام میں جو لوگ ہیں, آپ لوگوں کو یقین دہانیاں چاہیے تھی, یقین دہانیاں کرا دی گئی ہیں, آپ کو ریلیف چاہیے, کہیں سے بھی ملے. سر اپوزیشن میں تو آپ ہیں, پتہ نہیں شاید کسی کے نمائندہ نہ ہو, کوئی یقین دہانی نہ کرائی ہو, اور اپوزیشن میں بیٹھے آپ کی بات میں زیادہ دم آ جائے گا. اس بات کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیجئے نا. بہت مرتبہ آپ نے یہ کہہ دیا, ابھی ایک سانس میں 6 مرتبہ بول دیتی ہیں آپ. ذرا وضاحت کر دے تھوڑی سی کہ آخر کس کو لگ رہا ہے کہ ہم کیا کریں گے بیٹھ کر اپوزیشن کے بیچ میں؟ ذرا بتائیے تو صحیح. سر اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے حکومت کے سامنے اپنی ڈیمانڈز رکھیں گے تو کیا وہ آپ کو نہیں دیکھیں گے؟ کیا آپ کی بات کی اہمیت نہیں ہوگی؟ سر آپ جو ریلیف کی بات کرتے ہیں, جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں, جو زیادتیاں آپ کہتے ہیں آپ کے کارکنان کے ساتھ ہو رہی ہے, جو آج تک اس حکومت نے ہمیں دیا کیا ہے ذرا یہ بتا دیجئے, سوائے اس کے تسلیوں کے, سوائے اس کے کہ جو کمیٹی مان لی, جو پرومس کر لیا, وہ بھی نہیں. ہمیں نہیں امید, کیا پتا, بالکل ابھی تک کا جو حالات ہے نا اس میں نہیں ہے. لیکن ہم کیوں اپوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنوں کو بچانے کے لیے, سب کو بچانے کے لیے, کیونکہ نام سب کے ہیں نا, اور وہ درمیان میں سے پتلی گلی والا راستہ, ہم گلی کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اب ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب بات ساری آپ نے سنی, اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کریں سر, لیکن ایک بات, اگر یہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا ٹی او آرز پر تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ووٹنگ ہوگی؟ اور اگر ووٹنگ بھی ہوتی ہے اور اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو کیا پھر یہ جو متحدہ اپوزیشن ہے یہ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی؟ دیکھیں پارس سے, جہاں تک کہ متحدہ اپوزیشن کے مستقبل کا سوال ہے تو میں تو متحدہ اپوزیشن آگے چلتا نہیں دیکھ رہا, اس لیے کہ عمران خان بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں. اور بات یہ کہ یہ بات تسلیم, ایک پلس پوائنٹ ہے عمران خان کا پاکستان کی سیاست میں, انہوں نے کرپشن کو ایک بہت بڑا ایشو بنایا ہے, لیکن ان کا منفی پہلو یہ ہے کہ ان کی سیاست پہ بہت سارے تضادات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کے چیف ایگزیکٹو 1.5 ماہ کی ان کی کوششوں اور کاوشوں اور جلسوں کے بعد وہ ایوان کے اندر آئے اور ایوان کے اندر انہوں نے سپیچ کی,
تو وہاں پر عمران خان صاحب کو بولنا چاہیے تھا. عمران خان صاحب وہاں سے نکل کے باہر چلے گئے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ بات آگے بڑھے گی, دیکھیں بات آگے اس لیے نہیں بڑھے گی کہ جو آپ, یہ صرف پاناما لیکس تک کی بات نہیں ہے. سر متحدہ اپوزیشن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہمیں جوش جذبہ جو بے قراری عمران خان میں نظر آ رہی ہے, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن کی باقی جماعتوں میں نہیں ہے. لیکن سر وہ کتنا بھی جوش اور بے قراری دکھا دیں, چلنا تو متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہی ہے نا. عمران خان کو کیسے خورشید شاہ صاحب کے پیچھے پیچھے اٹھ کے چلے گئے تھے وہ پیر کو ایوان میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں پارس, آپ نے میری جرنلسٹک رائے پوچھی ہے تو عمران خان نے جلدی جو ہے وہ پتھر چاٹ لیں گے, اس لیے کہ یہی عمران خان اس سے پہلے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو مکمکا کی سیاست کہتے تھے. انہوں نے زرداری صاحب کو چور اور ڈاکو کہتے رہے ہیں, اب وہ ان کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں. بات یہی بہت بڑا تضاد ہے. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں, عمر چیمہ صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں, میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان سے ہونے والی مایوسی اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ عمران خان سے بہت ساری توقعات قائم کر لیتے ہیں. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آج تو لوگ پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ ہی کی بات سے ایک بات میں پوچھ رہی ہوں سر, اگر چلے دوسرا اینگل یہ کہ ٹی او آر سامنے آ جاتے ہیں, کمیشن بن جاتا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن سے اور اسپیشلی عمران خان صاحب سے کوئی گارنٹی لے گی کہ اگر رزلٹ جو بھی کمیشن کا فیصلہ آئے گا آپ اس کو مانیں گے, آپ اعتراض نہیں کریں گے اس بات کے اوپر, اور لگتا ہے عمران خان یہ گارنٹی دے دیں گے؟ دیکھیں آپ عمران خان صاحب نے کوئی گارنٹی نہیں دینی. حکومت کو جن کی گارنٹی کی ضرورت ہے وہ حکومت کو گارنٹی کر چکے ہوئے ہیں. کہ بات یہ کہ یہ پارلیمنٹری کمیٹی کی تجویز پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی تھی. آپ بھول گئی ہیں کہ سب سے پہلے تجویز پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی تھی اور سب سے خوبصورت پیپلز پارٹی کھیل رہی ہے. آپ دیکھ نہیں رہی کہ انہوں نے کام تقسیم کیا ہوا ہے کہ اس وقت اعتزاز احسن صاحب پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, خورشید شاہ صاحب گورنمنٹ کے ساتھ اور پارلیمنٹ میں اسپیکر صاحب کے ساتھ نتی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب عوامی کیس پیش کر رہے ہیں, وہ وکٹ پہ کئی طرف کھیل رہے ہیں. لہٰذا اصل کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے. ٹھیک ہے, اصل کام کیا پیپلز پارٹی نے, کیوں نہیں سمجھ سکی اس کو پاکستان تحریک انصاف؟ موقع ضائع کر دیا. پھر آپ نے بریک کے بعد پوچھتی ہوں, لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا سلیم ضیاء صاحب, اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ اب یہ جو متحدہ اپوزیشن ہے نا یہ تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے گی. تو یہ تقسیم در تقسیم کی جو آپ نے بات کی ہے یہ نون لیگ انکشاف کر رہی ہے, آپ کا تجزیہ ہے یا کوششیں یہی ہیں ابھی آپ لوگوں کی؟ نہیں, میرے خیال جو انہوں نے بات کی وہ شاید اس بات کی روشنی میں کی جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 2-3 ہفتے میں, مطلب ان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے. نہیں, جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو مختصر کروں گا تو اس میں کوئی ایسی مضبوط اپوزیشن سامنے نظر نہیں آ رہی کہ وہ ٹھہری گئی ایک جگہ, کیونکہ عمران خان صاحب ظاہر ہے ان کی ایک اپنا موقف ہے, بالکل پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے, ایم کیو ایم کا اپنا ایک موقف ہے, اور ہر پارٹی اپنی اپنی جگہ پر کھڑی ہے, اپنا ایک بڑا مضبوط سٹینڈ ہر جگہ پر. لیکن ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ڈار صاحب نے ان کے اختلافات کو دیکھ کر, ان کے موڈ کو دیکھ کر, آپ کے نہیں سب کی بات کر رہی ہوں, ان کے جو ضروریات ہیں ان کو دیکھ کر, یا آپ لوگوں نے اپنے اعتماد کو دیکھ کر یہ بات کی ہے؟ چونکہ کہا جاتا ہے وہ چھانگا مانگا کی سیاست بھی تو ہمارے یہاں پہ ہی ہوتی ہے نا, اور عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ضمیروں کو خریدنے کی کوششیں کر رہے ہیں. نہیں, میرے خیال میرے خیال 25-30 سال پرانی باتیں اب وہ شاید ممکن بھی نہیں ہے. مگر میں ایک بات بیچ میں کہوں گا, ایک بات بیچ میں رہ گئی. جی پلیز. یہ اتنا بنا ہوا ہے نا کہ جی احتساب ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے, اور پہلے نہیں ہوا, مکمکا ہو گیا, فلانا ہو گیا. خیبر پختونخوا میں جو احتساب بیورو بنا تھا اس کا کیا ہوا؟ Where is that man who was made chairman of the احتساب بیورو؟ اور کیا ہوا اس احتساب بیورو کا اشر کیا ہوا, کیوں ہوا؟ یعنی اس کو تو آپ برداشت کر نہیں پاتے. چیف جسٹس ہمارے وجی الدین صاحب, ان کو الیکشن کمشنر بنایا گیا تھا, وہ بیچارے کہاں ہیں اس وقت, کس جگہ ان کو پھینکا گیا؟ تو یہ ان کے اندر ایک جاوید ہاشمی صاحب ہوئے, یا ایون سابق گورنر سرور, ویئر آر دے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں ٹاپک نہیں ہے, میں ان کا مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں, کہ ان کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے, یا یہ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے
کچھ آپ کو خاص تعلقات چاہیے. سر یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نے اب تک جتنے بھی خطاب کیے ہیں کیا وجہ ہے, کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مطمئن نہیں کر پائے ہیں؟ اب دیکھیں اپوزیشن کہہ رہی ہے 7 سوالات تھے 70 سوالات ہو گئے ہیں, تو یہ میاں صاحب کے پاس جوابات نہیں ہیں یا اپوزیشن مطمئن ہونا ہی نہیں چاہ رہی ہے؟ بار بار کہا جا رہا ہے, انگریزی میں, اردو میں, فارسی میں, پنجابی میں, پشتو میں کہہ دیا گیا کہ بھئی کمیشن بن گیا ہے نا. کمیشن کیوں ایک منٹ, اتنی جلدی کیا ہے؟ جب ابھی دیکھیں کل پرسوں TORs تیار ہو جائیں گے, پھر جو معاملات شروع ہوں گے کمیشن کے طے ہو جائیں گے, اس میں ساری باتیں آ جائیں گی. اس میں کیوں اتنی تکڑ ہے, کیوں اتنی جلدی ہے, کیوں اتنی بے چینی ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں میرا موقف یہ ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو بڑا بہترین چانس ملا تھا اس الیکشن کے بعد, بڑے الیکشن کے بعد, کہ یہ خیبر پختونخوا میں ایک ماڈل بناتے تاکہ اگلے الیکشنز میں لوگ ان کو ووٹ دیتے, ایجوکیشن پر, ہیلتھ پر کام کرتے. He just let it go. یہ پڑ گئے دھرنے کی سیاست میں, اس کی سیاست میں. لیکن اب دیکھیں اب ان کے پاس موقع ہے. 2023 کی تیاری کریں سنجیدگی کے ساتھ. 2023 جی 18 تو انہوں نے جانے دیا, اپنے ہاتھ سے جانے دیا. دیکھیں لوگ ابھی پشاور میں سیٹ ہار گئے, جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر سیٹ ہار گئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے 2018 کا الیکشن جیت چکی ہے. ہاں جی, وہ یہ لگ تو یہی رہا ہے, لیکن جیتے ان کا کام 2023 میں. آپ کو بڑا اچھا موقع ملا تھا, لیکن سر موقع تو آپ لوگوں کو ایوان میں بھی ملا تھا نا. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ طوطا مینا کی کہانی سنا کے میاں صاحب چلے گئے. کیا کوئی ریگریٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ اتنا سنہری, اتنا زبردست جوابات لینے کا موقع سر آپ لوگوں نے گوا دیا؟ سمجھ ہی نہیں آیا اس دن ہوا کیا سر؟ آپ کو پتا تھا بائیکاٹ ہوگا؟ نہیں, اس کا جواب آپ نے خود بڑا بہتر دے دیا کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کا فیصلہ تھا. ہم کو اکیلی جماعت کے طور پہ تو نہیں بات کر رہے تھے. خان صاحب اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ کے اندر جانے سے پہلے بھی جب انہوں نے میڈیا سے بات کی وہ باقاعدہ پوری تیاری کے ساتھ جا رہے تھے, سب کا ایک متفقہ فیصلہ تھا. اب دوسری بات یہ جو کہ جی ان کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا, بات یہ کہ عمران خان صاحب کیونکہ خود سچے کھرے آدمی ہیں, تو ان کے ساتھ وہی چل سکتا ہے جو نیک نیت اور خلوص نیت کے ساتھ چل رہا ہو. آپ کے سامنے چاہے وہ APTM ہو, آپ کے سامنے میاں صاحب کو ہم نے بنایا, اس کا لیڈر بنایا, اور خود ہمیں چھوڑ کے یہ بے نظیر کے ساتھ جو ہے الیکشن میں چلے گئے, بائیکاٹ چھوڑ کے ساری وکلا برادری, ساری عدلیہ موومنٹ, سارا میڈیا, ہر چیز ایک طرف. سر یہ سیاست ہے, اسی کو سیاست کہتے ہیں. بات یہ ہے ابھی بھی جو ہو رہا ہے سیاست ہی ہو رہی ہے. جو آپ جہاں سے پروگرام شروع ہوا تھا, جو میاں صاحب سے آپ نے سوال کیا تھا, جو بھی آپ نے بات کی, اگر کل کو سچویشن آ جاتی ہے کمیٹیز کے اندر, اگر کاؤنٹنگ اگر آ جاتی ہے, ووٹنگ ہوتی ہے, تو حکومتی ووٹ تو آلریڈی ایک اس طرف ہے, کیونکہ میاں صاحب کی ساری گفتگو جو ہے اس کا پورا توپوں کا رخ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ ہے اور توپوں کا رخ ہمارے اوپر. جو پروپیگنڈا حکومت کر رہی ہے, جو پروپیگنڈا نون لیگ کر رہی ہے, وہی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کے ہمیں باتیں سنائی جا رہی ہیں. قوم لمحہ و لمحہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے. گزارش ہے اگر آپ لوگوں نے اگر ریلائز کر لیے تو آپ کے لیے بھی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اپنا گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع ہے کہ اگر حقیقتاً چاہتے ہیں اس ملک کے اندر احتساب ایوان کے موقع کا کیا آپ لوگوں کو ریگریٹ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی گیم کر دیا ہے سر؟ سنہری موقع آپ کے ہاتھ سے جانے دیا انہوں نے, کیا پتا انہیں بھی کوئی یقین دہانیاں کرا دی گئی ہوں. ریگریٹ ہے؟ نہیں, مجھے بالکل کوئی ریگریٹ نہیں ہے, نہیں کسی اور کو ریگریٹ ہے. لیکن میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں یہ آپ سے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جب جدوجہد چل رہی ہے نا, جس دن سے پاناما لیکس آئے, اتنے نیک نیت اور اتنے ان کا دل صاف ہوتا یا انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا, تو یہ جو کمیٹیز بن رہی ہیں پہلے دن یہ حکومت بلا سکتی تھی اپوزیشن پارٹیز کو کہ آئے بیٹھے ٹیوز بنائے, یہ گھوڑا یہ میدان. جب عمران خان نے جب حالانکہ ان کا بنتا نہیں تھا, انہوں نے کہا جی آپ میاں صاحب کے بعد دوسرا احتساب عمران خان صاحب کا بھی ساتھ کر لیں, ہم تو نہیں بھاگے. ہمارے لیڈر نے ڈیل کا کوئی جدہ یا لندن جا کے تو نہیں بیٹھ گئے, یہیں بیٹھے ہیں, یہیں بیٹھ کے مقابلہ کریں گے. ریگریٹ اس دن ہوگا پارس, ریگریٹ اس دن ہوگا جس دن یہ سارے چور اچکے کرپٹ اگر یہ کلین چٹ لے گئے نا اس ملک کے اندر, اس نظام سے اگر ان کو کلین چٹ مل گئی اس دن یقیناً. لیکن آپ نے موقع دبایا, کہا جا رہا ہے میاں صاحب مزید پورے اعتماد ہو گئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں میں سڑکیں بنا رہا ہوں, آنا ہے سڑکوں پہ, آ جاؤ سڑکوں پہ. وہ کہہ رہے ہیں اپنا اپنا مقدر ہے, کوئی سڑکیں بناتا ہے کوئی سڑکوں پہ آتا ہے, تو ان کے تو اعتماد میں زیادہ اضافہ ہو گیا لگتا ہے. سڑکیں بنانے کی بجائے ادارے بنا دیتے, ادارے مضبوط کر دیتے. یہ بات کریں ہمیں موقع ملا, ہمیں پہلی دفعہ موقع ملا, ہم نے وہاں کی پولیس ایک ایسا ادارہ جس پہ
सोचा ही नहीं जा सकता कि डिपोलिटिसाइज हो सकता है। केपी के देने को तैयार नहीं है 2013 में, साहब कह रहे हैं केपी के भी नहीं मिलेगा आपको, और वो कह रहे हैं 2023 की तैयारी करें आप। लेकिन साफ शफाफ इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह ताला। अच्छा मियां अतीक साहब, मैं फिर वही सवाल आपसे कर रही हूँ, क्या आपको एहतसाब होता हुआ लग रहा है, मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ लग रहा है? क्योंकि फारूक सत्तार साहब ने कहा कि पहले 7 सवाल थे, अब 70 हो गए, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा तो ऐसे ही चलेगा, तो ये 70 700 हो जाएंगे, 700 7000 हो जाएंगे, बेवकूफ बना रहे हैं आवाम को फिर सब मिलके। नहीं, लेकिन देखिए हम शुरू दिन से जो बात करते आए, मुत्तहिदा अपोजिशन में भी वो भी यही करते आए हैं कि इस वक्त में एक हुकूमत है, एक अपोजिशन है, उसके साथ एक और ताकत भी है, वो है अवाम की ताकत जी। और अवाम की जरूरियात, अवाम क्या देख रही है, अवाम क्या चाहती है? अवाम सिर्फ एक चीज चाहती है कि बहुत हो गया, इल्जाम दर इल्जाम, इससे बाहर आया जाए और अब हकीकी मानों में करप्ट लोगों को उनकी करप्शन जाहिर करके सामने लाना है। अब वो कौन करेगा? देखिए जो बात बार बार पहुंच रही। ये बताया, आपको लगता है कि पाकिस्तान की अवाम की पैनामा पेपर्स में कोई दिलचस्पी है? अवाम बाहर निकली है, जैसे बाकी जगहों पे इशू था, लोग बाहर निकले, एहतजाज किया उन्होंने। दिलचस्पी की बात करते हैं, मेरे ख्याल में आज अगर आप चले तो हर रक्शे वाला, टांगे वाला, टैक्सी वाला, मोटरसाइकिल वाला, साइकिल वाला, कहीं पर आप खड़े हो जाए, रेड़े वाला, उसको पूछे पनामा लीग, वो कहेगा हाँ करप्ट लोगों का है। ये तो बाहर निकले, आ गया सामने, एहतजाज करें, किसी बैनर की जरूरत नहीं है कि जलसों में जाएं, बाहर निकले। पहले भी जो बात है, ये जो हम जो जिम्मेदारी ली है मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपने जिम्मे, ये डिपेंड करता है कि मुत्तहिदा अपोजिशन कितना इस पर अमल पैरा होती है। तो सलमान गनी साहब को चलती नजर ही नहीं आ रही, वो तो कह रही है तो चल ही नहीं सकेगी। वो अब मैं फिर वही कहूंगा कि जब सबके नाम आएंगे, सबकी टांगे जो है वो बंधने लगेंगी, तो फिर देखना है कि कौन किसको बचाता है। हम किस लिए खड़े हैं? हम वही 20 करोड़ आवाम की आवाज बनकर खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं ये आप ही को पता है। तो नहीं, वो सबको पता है, जो 20 करोड़ लोग हैं उन्हें पता है। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि जरूर, और हम उनको एक और बात, आखिरी जुमला मैं याद करा दूं कि जिन्होंने कहा है कि ऑपरेशन को साथ चलाते रहेंगे और करप्शन को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। ठीक है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। सलमान गनी साहब, सर क्या फिर हम ये सोच रहे, जो हम वो सोच रहे थे कि वो हमारे मुल्क में जो फौज की तरफ से एहतिसाब का अमल शुरू हुआ है तो, और वो फिर सिविलियन इदारों तक भी जाएगा, तो सलमान गनी साहब क्या फिर हम उस सोच से अपनी जान छुड़ा लें? क्योंकि हुक्मरान जो हैं माजी के या अभी के, इनका हो ही नहीं सकता एहतिसाब फिर। नहीं पारस, ऐसी बात नहीं है। आपने भी पूछा कि जी पनामा लीक्स पे क्या लोग बाहर निकले, ये कि मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत पाकिस्तान के अवाम को मसाइल की आग में झोंक दिया गया है। वो बेचारे रोटी दाल और अपने बिलों के चक्कर में पड़े हैं। अच्छा, अभी उमर चीमा साहब ने एक बात की और बड़ी मायने खेज बात है कि ये चोर चक्के और बदमाश इन्हें कोई क्लीन चिट तो नहीं देगा। इस हमाम में सारे नंगे हैं। और मैं ये जब एहतिसाब का अमल आगे चलेगा, मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट बात पिछले 2 दिन के अंदर ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने चेकअप के लिए लंदन जा चुके हैं। और आपने खबर पढ़ी होगी कि मौलाना फजलुर रहमान को बाकायदा ये चार्ज दिया गया है कि वो अपोजिशन से राब्ते करेंगे। उनका दौरा लंदन यात्रा जो है मेरे नजदीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मुत्तहिदा अपोजिशन इस बुनियाद पे नहीं चल सकेगी। इमरान खान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और पार्लियामेंट जो है, आज के लोग पार्लियामेंट की तरफ देख रहे हैं। सलमान गनी साहब, हम इनको कहें कि आप हमारे वोट से आए, हम पे हुकूमत करें, और फिर आप दूसरे को गाली दे दें। नहीं पारस, ऐसी मायूसी वाली बात नहीं है। ये बूटों वालों की भी बात नहीं है। ये साहब होना है और आपकी कोर्ट्स के अंदर होना है। ये बात आप मेरी लिख के रख ले रिकॉर्ड पे कि अगले 3 माह के अंदर आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान की अदालतों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां तक आपने फौज की बात की है, हर अदारे की अपनी एक साख होती है। उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए वहां पर काम किया है, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों ने निविष्टा दीवार ना पड़ा तो फिर इनका अंजाम बहुत बदतर होगा। ठीक है, एक चीज मैं ऐड कर दूं, सलमान साहब ने एक चीज की तो तायद की कि अगर ये सारे जो जिस तरह से हालात चल रहे हैं ये नहीं चल सकेंगे, और अल्टीमेटली इमरान खान साहब को अकेले कौम की इस लड़ाई जो है ना करप्शन के खात्मे की, इमरान खान साहब को ही लड़नी पड़नी है। इसलिए कि जेन्युइन ऑपोजिशन वो है आपके सामने। धरने के दौरान क्या हुआ आप देख लें, जू ये फंदा टाइट होगा, वक्त करीब आएगा, या तो भागेंगे। धरने से क्या मिला आप लोगों को? वो तो आज तक गवर्नमेंट कहती है धरना ना होता तो पता नहीं आज हम कहां पहुंच चुके होते हैं। हम तरक्की अगर धरना ना होता तो इलेक्शन में होने वाली धांधली के ऊपर कुछ भी ना होता। अब आज जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात हो रही है, जो कमेटीज बनी है, ये 2018 क्या 2023 का इलेक्शन भी उसी तरह धांधली वाला होगा। प्रिपेयर्ड है कि आपको ये सब छोड़ के जाएंगे और आप अकेले ही रह जाएंगे? आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है लगता है इस बात के लिए, क्योंकि खान साहब ने कहा हम हद तक ऑपोजिशन का साथ देंगे, तो वो हद क्या है? हम सिर्फ इस ऑपोजिशन को कौम को दिखाना चाह रहे हैं कि असल इनके अहदाफ क्या है और असल इनके कॉल और फेल में कितना तजाद है, ये हम कौम को दिखाना चाहते हैं। कॉल और फेल की बात ना करें, फिर वो अमल कुछ बातें कुछ दूसरों की भी
سامنے آتی ہیں پھر سمجھ نہیں آتا وہ کس طرح سے وہ ہمارا عمل بھی آپ کے سامنے اور سوال بھی آپ کے سامنے. جلدی سے دیکھیں یہ پاناما لیکس کے حمام میں پاناما لیکس کے حمام میں سارے ننگے ہیں. پاناما لیکس کے حمام میں سارے ننگے ہیں. ہر پارٹی کے لوگ موجود ہیں. ہر پارٹی کا نام ہم نے سب سے پہلے کہا کہ اچھا سر کیا یہ زیادہ اچھا نہیں ہے صاحب جو پاناما لیکس میں سر ٹائم ختم ہو رہا ہے. سلیم صاحب کیا زیادہ اچھا نہیں ہے سر اپوزیشن کو چھوڑیں اپنے آپ کو کلیئر کرا لیں. 2018 کا آپ نے الیکشن نہیں جیتنا ہے بار بار کہنے ہیں تو آپ لوگ کے پی کے بھی دینے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ ایک چیز ایک فورم طے ہو گیا ہے وہ شخصیت طے ہو گئی ہے اس میں کیا حرج کیا ہے. آپ کو مطلب آپ کو بھی کہا جلدی ان کی طرح کہ آج ابھی اور اسی وقت کو فیصلہ ہو جائے. دیکھیں میرا سوال بیچ میں رہ گیا. میں جن کو بہت جلدی ہے انصاف کی احتساب کی وہاں جو احتساب بیورو بنا تھا اس کا کیا ہوا جس کو بنایا گیا تھا چیف وہ کہاں پر کس جگہ ہے قوانین جو ہم اب لے کے آئے ہیں جو امینڈمنٹس کر کے کی ہیں ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ وہ ریپلیکیٹ کر کے دکھا دیں. 40% بجٹ جو ہے 40%. میں آخر میں صرف یہ کہوں گا دیکھیں کوئی کتنا زور لگا لے. چیف جسٹس نے کہا اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا محدود کریں وہ پھر بڑھا دیا اس کا دائرہ کار. حکومت نے 3 چیزیں منوا لی ہیں. کوئی کتنا زور لگا لے کوئی کتنا زور لگا لے کسی طرح کی لابنگ کر لے یہ ضرور احتساب ہوگا. یہ آپ دیکھیے اور عدلیہ بالکل اس میں رول پلے کرے گی. اور دوسری بات وہ ابھی جو آج آپ نے الزام لگایا آخر میں بولوں گا میرے قائد پر تمام دوستوں پر ہمارے ساتھیوں پر پارٹی پر الزام لگتے رہے. وقت نے لیکن یہ وقت ثابت کرے گا کیا کہ کیا ہوا. اسی طرح آج جو کہا جا رہا ہے ہم مصطفیٰ کمال کیا کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جیسے کریکٹرز جو ہے نا وہ انہیں حکومت رکھتی ہے تاکہ ان کو حکومت وقت پہ استعمال کر سکے. وہ کہہ رہے ہیں حکومت کے پاس آپ لوگوں کے حوالے سے سارے ثبوت ہیں. وہ وقت ہی بتا رہا ہے سب کچھ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طرح جواب نہیں دیتے بڑے بڑے الزام لگتے ہیں. کورٹس نے ثابت کیا عدلیہ نے ثابت کیا ہم بے قصور رہے. اللہ نے ہمارا ساتھ دیا. زبردست بات. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد